अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्क़म पार्ट 31। उसने बायां हाथ बढ़ाकर उसके गाल को नरमी से सहलाया। उदास हो, गंभीर लहजे में पूछते उसने उसके चेहरे को देखा था। कशमाला ने पलकें उठाकर उसको देखा। हाँ, थोड़ी सी, कहने के साथ मुस्कुराई भी। क्यों? उसने गहरा सांस लेते सर सोफे की पुश्त से टिका लिया और फिर इकराज को देखते बताने लगी। आज मीशा से मिली थी। वो आज भी वैसी ही है, मुझसे नफरत करने वाली, हसद रखने वाली। वो हमेशा से ऐसी ही थी। और तुम जानती हो ना, लोग जो जल्दी नहीं बदलते। कब रखते उसने लैपटॉप भी पास ही मेज़ पे रखते उसकी ही तरह सर सोफे से टिका लिया। लेकिन मैं जब भी उससे मिलती हूँ मुझे अपनी आंखों और कानों पे यकीन नहीं आता। वो कॉलेज वाली मीशा बिल्कुल नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर लिया करती थी। वो मेरे हर राज से वाकिफ थी। कशमाला तासुब से हंसती, जैसे अपनी ही कमअक्ली का मजाक उड़ा रही हो। लड़कियां अपने राज बताती ये कभी नहीं सोचती कि वो जिसको अपने राज बता रही है वो राज उठाने के काबिल भी है या नहीं। राजों का बोझ तो सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कीमती भी। कशमाला ने उसके चेहरे से नज़र हटाकर छत पे निगाह टिका ली। वो दोनों धीमी आवाज़ में बोल रहे थे ताकि उनकी आवाज़ों से सोई अबीहा उठ ना जाए। हम लड़कियां लोगों पे भरोसा करने के मामले में अक्सर अहमक साबित होती हैं। अक्सर अपने ही दुश्मनों को फूलों के गुलदस्ते की तरह अपने राज, अपनी नाकामियां और अपनी खुफिया मोहब्बतें बता देती है, ये सोचकर कि वो अपने किसी कीमती सरमाए की तरह आपके राजों की हिफाजत करेंगी। हम लड़कियां कितनी अहमक होती हैं। आखिर में सवाल किया तो इकराश मुस्कुरा दिया। हाँ, थोड़ी सी। इसका बातें करना उसको अच्छा लग रहा था। उसका बस चलता तो वो यूं ही बैठा उसके चेहरे को देखता रहता और उसकी आवाज़ों को सुनता रहता। लेकिन मैं अबीहा को आम लड़की नहीं बनाऊंगा। मैं उसको अपने राजों की हिफाजत करना सिखाऊंगा। हर शख्स उस हर उस शख्स से जिस पे उसको सबसे ज़्यादा भरोसा है। हर उस शख्स से जिसने उसको कभी ना कभी उसकी खामियों पे तंज किया था, जो उसके हारने पे हंस दिया था। हर उस शख्स से जिसने उसके मुंह पे अच्छाई की थी और हर उस शख्स से जिसने उसको ये कहा कि वो कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर सकती। वो कहता किसी गहरी सोच में लगता था। उसके लफ्ज़ कशमाला को उसकी रियाजत का निचोड़ लगे। हाँ, जो शख्स तन्हा मैदान जंग में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए वो सब सीख जाता है। वो भी सीख गया था। कशमाला ने उसके चेहरे पे मंदमल जख्मों को सहलाते हुए उसे देखा। तन्हा लड़ना बहुत मुश्किल था। सरहज़बात में हिला दिया। हाँ, बहुत थकनज़दा। कशमाला ने मुस्कुराकर उसकी सीहा पलकों को छुआ। अब नहीं होगा। नहीं होगा ना? उसने सरहज़बात में हिलाया। नौफिल से आखिरी बार कब मिली थी? कशमाला ने हाथ उसके चेहरे से हटा दिया। 1 साल पहले, जब जावेद भाई की शादी पे। इकराज छत को देखने लगा। आजकल कहाँ है? पता नहीं, मेरी कभी बात भी नहीं होती। इकराज ने गर्दन मोड़ कर उसको देखा। कोई ख़ास वजह? नहीं। कशमाला ने सर नफ़ी में हिलाया। बस अबीहा ज़रूरत से ज़्यादा अटैच होने लग गई थी। इकराज ने सर हिलाया और फिर मुस्कुराकर सोती अबीहा को देखा। कशमाला को अब नींद नहीं आ रही थी। अबीहा का नाम किसने रखा था? हमारी बेटी मुझ पे गई है ना, या नहीं? नहीं, सारी नहीं, बस कुछ कुछ। अबीहा के जिक्र पे वो हल्का सा मुस्कुराई थी। वैसी ही मुस्कुराहट इकराज के चेहरे पे भी थी। वो पहला लफ्ज़ बाबा बोलेगी या मामा? उसने पहला लफ्ज़ डैड बोला था। यानी डैड? उसने उसने भी मुझसे एक वो भी मुझसे एक कदम आगे निकली। वो अफसरदगी से मुस्कुराया। हाँ, उन्होंने आपकी तस्वीर पे हाथ रख रख कर अबीहा को आपका चेहरा हिफ्स करवाया था। इसीलिए जब वो आपको आपको मिली पहली बार तो ज़रा भी नहीं रोई। आंखें मूंदे वो बता रही थी। और अबीहा का नाम किसने रखा था? उसे यकीन था डैडी ने रखा होगा। आपने? अब वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में जा रही थी। इकराज ने चौंक के उसे देखा था। मैंने? उसे हैरत हुई थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो सो चुकी थी। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक चुकी थी। उसने यूं ही सोफे पे गाल टिकाए मुस्कुरा कर उसे देखा। एक वक्त था जब वो उसके लिए जागता था, उसको कंपनी देता था, और अब वो उसके लिए अपनी नींद कुर्बान कर देती थी। उसने गहरा सांस लिया, लेकिन ये काम सिर्फ उसी को करना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को उसकी वजह से तकलीफ हो। कशमाला, तुम यहाँ क्यों सो गई? जाओ वहाँ जाकर आराम से सो जाओ। उसके गाल को नरमी से थपकते उसने धीमे लहजे में कहा तो वो बंद आंखों से सोफे से उतरी, फिर अबीहा के साथ जा लेटी। इकराज ने बढ़कर उन दोनों पे लिहाफ दुरुस्त किया और फिर लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। डॉक्टर आयशा के क्लिनिक से निकलते उसने बैग में हाथ डालकर सनग्लासेस निकाल कर आंखों पे चढ़ाया और फिर गहरा सांस लेते मुस्कुराकर वो अपनी पाकशुदा गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मिसेस कशमाला, आप इस खौफ से निकल आए कि इकराश आपको छोड़कर चला जाएगा। अल्लाह ने जिस इंसान की ग्रह आपसे जोड़ दी है वो अब तब
وہ تب تک نہیں کھلے گی جب تک وہ اللہ نہ چاہے، اور آپ جانتی ہیں نا، اللہ کا نظام بہت کامل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی چیزوں کو، معاملات کو، لوگوں کو ایک پروسیجر سے گزارتا ہے۔ آپ کے شوہر کو بدل کر ایک نئی شکل میں ڈھلنے میں وقت لگا ہے، اس نے آپ سے الگ ہو کر دیکھا ہے، اب وہ آپ کی قدر کو سمجھے گا، اور اب کبھی آپ سے الگ ہونے کا نہیں سوچے گا، اور اگر سوچے بھی تو اللہ نے عورت کو تو بنایا ہی مرد کی پسلی سے ہے۔ کشمالہ گاڑی چلاتی ایک دم سے ہنس دی۔ ہاں، وہ اس کو کہیں نہیں جانے دے گی، وہ اس کو اپنے ساتھ ایسے باندھ لے گی کہ وہ کبھی خود کو چھڑوا ہی نہیں پائے گا، اور اگر پھر بھی اسے جانا بھی پڑ گیا تو وہ اس کا انتظار کرے گی، کیونکہ انتظار صبر کو بڑھاتا ہے، اور اس نے تو کیا ہی محض انتظار تھا، اس میں صبر کی کمی نہیں تھی۔ کشمالہ نے اسٹیئرنگ کی گرفت مضبوط کرتے ایک دم سے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ڈیش بورڈ پہ دھرا فون مسلسل تھرا رہا تھا، اور وہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ کون ہے۔ بے تابی سے میسیجز بھیجنے والا اس کی زندگی میں صرف ایک ہی شخص تھا، اور وہ اکراش تھا۔ ہوا کے دوش پہ بادل آسمان کے سینے پہ تیرتے آہستہ آہستہ سفر کرتے جا رہے تھے۔ کشمالہ نے بیگ کی زپ بند کرتے سر اٹھا کر کھڑکی کے سامنے اسے کھڑے دیکھا، جو سینے پہ بازو لپیٹے جانے کی سوچ میں گم تھا۔ ابیحہ کمرے میں موجود تھی، یہی وجہ تھی کمرے میں اب خاموشی تھی، موجود نہیں تھی۔ اس نے زپ بند کر کے اطراف میں ایک پرسکون نظر گھمائی، اور پھر بالوں کو چہرے سے ہٹاتے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ آپ جانے کے بعد اس گھر کو مس کریں گے؟ مسکرا کر اس کو دیکھتے پوچھا۔ اس نے کھڑکی سے نظر ہٹا کر اس کی طرف گھومتے اس کے کندھوں کو تھام لیا۔ میں آج تک کسی چیز کا، کسی انسان کا عادی نہیں ہوا کشمالہ، سوائے تمہارے۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے، جب وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے گھر کی کوئی پرواہ نہیں۔ کشمالہ بس مسکرا کر چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے ایک دم سے اکراش کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اب کہیں نہیں جائے گا۔ اس کی سیاہ چمکدار شفاف آنکھوں میں اس کو یقین اور سکون دونوں نظر آ گئے تھے۔ وہ جو اس کی تباہی کی منتظر تھی، یقیناً اس کو اس کی تباہی دیکھنے کے لیے بہت ساری زندگیوں کی ضرورت تھی، اور تب بھی کہنا مشکل تھا کہ وہ کشمالہ کو اکراش کے لیے تڑپتے دیکھے گی، اور مسکرا کر بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اکراش نے مسکراتے ہوئے ایبرو اٹھائی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں اگر آپ دوبارہ چلے گئے تو۔ وہ اس سوال پہ چونک گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے اس کو قریب کیا، اور پھر اس کے گرد نرمی سے بازو لپیٹ لیے۔ کشمالہ، ہم بہت سارے سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں، ہم روئے ہیں، ہم ہنسے ہیں، ہم نے بہت سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا، لیکن میں ایک بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہر اس لمحے میں نے تمہیں اپنے دل کے مزید قریب محسوس کیا۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ میری محبت تمہارے لیے بڑھتی رہی، اور جب محبت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ خوف بھی آتا ہے، محبت کے چھن جانے کا خوف۔ میں نے کئی بار تمہارے خود سے دور جانے کے بارے میں سوچا، اور ہر بار میری روح کانپ جاتی تھی، لیکن پھر ہم دور ہوئے تو ہم واپس بھی مل گئے، اور اس دوری نے ہم سے جہاں وقت چھینا وہیں ایک دوسرے کی اہمیت بھی سمجھا دی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا ہے۔ میں اب تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا، اگر مر بھی گیا تو بھی پوری خبر ملتی رہے گی مجھے۔ اس کے سر پہ تھوڑی ٹکائے وہ بولتا، اس دنیا کا سب سے حسین مرد لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ہم دوبارہ گریں گے تو پھر سے کھڑے بھی ہوں گے، اس لیے جو وقت آیا نہیں اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ اگر کسی دن مجھے تم سے دور ہونا پڑا، مجھے یقین ہے تم میرا انتظار کرو گی، اور مجھ سے تب بھی محبت کرتی رہو گی، اور ہار نہیں مانو گی، جب تک کہ میں لوٹ نہ آؤں۔ اس کے الفاظ میں یقین تھا، وہ باتیں عجیب کرنے لگا تھا۔ ایک طرف جہاں وہ اس کو پریشان ہونے سے منع کر رہا تھا، وہیں ایسی باتیں کر کے اسے ڈرا بھی رہا تھا۔ کشمالہ نے گہرا سانس لیا۔ دوری ہر انسان کے درمیان آتی ہے، موت کی صورت، لیکن میں چاہتی ہوں جب ہم مرے تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں، اور جب آنکھیں بند کرے تو آنکھوں میں موجود آخری تصویر ہو وہ آپ کی ہو۔ اکراش نے گہرا سانس لیا۔ کشمالہ، ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کشمالہ اس کے انداز پہ ہنس دی۔ آپ کو سمجھنا ہر دن کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اکراش ہنس دیا۔ کشمالہ الگ ہوئی تو اس نے کشمالہ کے بال درست کیے۔ ابیحہ اور ممی ڈیڈ کو دیکھ لو، ہم فلائی کرنے جا رہے ہیں۔ کشمالہ نے سر اس بات میں ہلایا، اور پھر مسکرا کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے ابیحہ کو اٹھا کر کندھے سے لگایا، اور پھر ملازمین پہ ایک مسکراہٹ ڈالتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب ایک کار ان کی گاڑی کے سامنے آ رکی تھی، پیچھے کھڑے گارڈز نے تیزی سے اکراش کے سامنے سینہ تان لیا۔
मगर अगली नशिस्त पे बैठे शख्स को देखकर उसने हाथ उठाकर उन्हें साइड पे हटा दिया। नौफिल ने गाड़ी से निकलकर आंखें सुकेड़ी और फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा। कशमाला बस संजीदगी से सामने देख रही थी। उसकी आंखों में नौफिल के लिए कोई जज्बा नहीं था, जैसे ताल्लुकात सब धूल की सूरत उड़ गए थे, लम्हात भी धूल होने लगे थे। उसे याद था जब वो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही थी, तब नौफिल ने जहां उसका साथ दिया था, वहीं उसको ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वो इकराज को भूलकर अपनी ज़िंदगी आगे जारी कर ले। उसने बहुत कोशिश की थी कि कशमाला अपने ट्रांस से निकलकर उससे शादी भी कर ले। वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, मगर वो ये समझ गई थी कि वो शख्स है जो अपने फ़ायदे के आगे किसी का नहीं सोचता। इस दुनिया में महज इकराज बिन हाद और भाई ही है जिन्होंने अपने अलावा सिर्फ कशमाला का सोचा था। वो उन दोनों की सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहना चाहती थी। वो उन दो लोगों ने उसकी हर सांस को उनका मोहताज कर दिया था। उसने इकराज की सफ़ेद शर्ट में नुमाया कंधों को देखा और फिर मोहब्बत से मुस्कुरा दी। उसका दिल चाहा वो आकर पीछे से उन कंधों को अपने हिसार में ले ले जिन्होंने उसका बोझ हमेशा बहुत नरमी से उठाया था। उसे इकराज बिन हाथ से इश्क था, और उसकी वजह ये थी कि वो जानता था लोगों को कैसे अपने हिसार में जकड़ते हैं। कशमाला की आंखों के किनारे भीगने को थे मगर वो फौरन सर झटकती बाहर निकल आई थी। अभी यह इकराज के कंधे से लगी उसकी शर्ट के कॉलर से खेल रही थी। कशमाला को आते देखकर उसने फौरन रोते हुए बाजू खोलकर उसकी तरफ उछलना शुरू कर दिया, तो इकराज ने मुड़कर आती कशमाला को देखा। कशमाला ने हाथ बढ़ाकर अबीहा को उठा लिया। नौफिल ने देखा वो दोनों साथ खड़े कितने प्यारे लग रहे थे। उसके दिल में हल्की सी तकलीफ उठी, मगर वो तकलीफ इस खुशी से कम थी जो उसे इन दोनों के लिए थी। अच्छा हुआ कशमाला तुम आ गई, तुमसे कोई मिलना चाहता है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपना ज़र्फ बढ़ाकर उनसे मिलोगी। पुरजोश होते वो गाड़ी के पिछले दरवाजे की जानिब बढ़ा और फिर झटके से खोल दिया। लाला रुख को गाड़ी से निकलता देखकर कशमाला के होठ मुस्कुराहट में ढल गए थे। उसने नरमी से मुस्कुराते इकराज को देखा जो संजीदा था। कशमाला आगे बढ़ी तो उन्होंने उससे गले लगा लिया। फूफू कैसी हैं? गले मिलते वो खुशी से बोली तो उन्होंने अलग होते उसके माथे का बोसा लिया। चमकती धूप में वो शहद रंग बालों वाली लड़की मासूम और प्यारी लग रही थी। मैं ठीक हूँ मेरी जान। वो उससे 1 साल पहले मिली थी, मगर उनकी कॉल अक्सर उससे आती रहती थी। वो साल में कुछ अरसे के लिए बाहर भी चली गई थी। अंकल जहांगीर की टांगे एक हादसे में चले जाने के बाद उनका इलाज पिछले 6 माह से बाहर हो रहा था, तो लाला रुख भी ज़्यादातर बाहर ही रहती थी। आजकल वो पाकिस्तान में थी, तो कशमाला की शिफ्टिंग का सुनकर उनका दिल मिलने को मचला था। कशमाला ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। उसे फुप्पू से कभी कोई शिकवा नहीं था। वो जानती थी कि जहांगीर मलिक की बीवी ने भी काफ़ी सफ़र किया था। अबीहा ने अपने आप को नज़रअंदाज महसूस किया तो उसने कशमाला के बाल मुट्ठी में जकड़ने शुरू कर दिए थे। इकराज ने तेज़ी से आगे बढ़कर नरमी से बाल उसकी मुट्ठी से निकाले और फिर उसके गाल पे बोसा लेते उसे वहाँ से लेकर हट गया। तुम जा रही थी? जी बस। उन्हें यूँ गेट पे खड़े रखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आइए अंदर चले, अंदर बैठकर चाय पीते हैं। उनका हाथ पकड़कर उसने कहा तो उन्होंने रोककर सर झटका। नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे पास फिर ज़रूर आऊँगी। अभी मुझे एक दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाना है। अपना वादा याद रखिएगा। उसने ज़िद करना अच्छा नहीं समझा था। लाला लोग फिर हाद और उम्मे हानिया से मिलकर वापस चली गई और उनका बलोचिस्तान की जानिब सफ़र शुरू हो गया। गाड़ी इकराज खुद चला रहा था। उसके साथ वाली नशिस्त पे कशमाला अबीहा को गोद में लिए बैठी थी, जो जाने कब की सो चुकी थी, और पिछली नशिस्त पर हाद और उम्मे हानिया थी। उनके दाएं बाएं जानिब सियाह गाड़ी हिफाजत के लिए चल रही थी और पिछली गाड़ी में 10-12 गार्ड्स हाथों में कीमती असलहा पकड़े थे। गोया कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, मगर फिर भी फरहान ने हिफाजत का ख़ास ख्याल रखा था। कोई मच्छर भी उनकी कार को छूकर नहीं गुजर सकता था। कशमाला ने नए घर में कदम रखा तो जैसे माजी के तमाम असबाग बंद हो गए और एक नया सबक खुल गया। अबीहा गहरी नींद में थी और इकराज उसको कंधे से लगाए तैयारशुदा कमरे की जानिब बढ़ गया था। हाद साहब भी थके थे। उम्मे हानिया को उनको कमरे की जानिब ले गई थी जो मुलाजमा ने उन्हें दिखाया था, जबकि कशमाला अब इस नई मंजिल को देख रही थी जहां जाने कब तक उसको रुकना था और आगे जाने के हुक्म का इंतज़ार करना था। इकराज अबीहा को बिस्तर पर डालकर वापस मुड़ा तो उसे पियानो के करीब खड़ी नजर आई। उसके होठ मुस्कुराए। उसने पीछे से जाते उसके गिर्द बाजू लपेटे और थोड़ी उसके कंधे पे टिका ली।
کشمالہ مسکرا دی۔ کیسا لگا تمہیں اپنا نیا گھر؟ اس کے کان میں اس نے دھیمی سی سرگوشی کی تھی۔ کشمالہ نے آنکھیں گھمائی۔ اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو مجھے برا لگے۔ ساری دیواریں آپ کی تصویروں سے بھری ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ہر طرف آپ ہی آپ ہو اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے انداز پہ ہنس دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں، یہ صرف تمہیں دیکھتا ہوں اور جانے پہ صرف تمہیں ہی سوچتا ہوں۔ کشمالہ نے مسکرا کر سر کی پشت اس کے کندھے سے ٹکا لی۔ باتوں سے پیٹ بھر رہے ہیں میرا؟ مجھے کچھ کھانے کو بھی دیں گے یا نہیں؟ اکراش نے فوراً ایبرو اٹھائے۔ اوہ میں تو بھول گیا، آؤ میں تمہیں کچھ بنا کر دوں، کیا کھاؤ گی؟ اس کا ہاتھ پکڑے وہ فوراً کچن کی طرف بڑھا تھا۔ کوئی کک نہیں ہے؟ ہے تو ہیڈ ماسٹر صاحب، لیکن میں پھر بھی زیادہ تر کوکنگ خود ہی کرتا ہوں اور تمہارے لیے خاص طور پر کک میں ہی کروں گا۔ چلو جلدی سے بیٹھ جاؤ اور دیکھو کھانا کیسے بناتے ہیں۔ آخر میں اس نے شرارت سے آنکھ ونک کی تو کشمالہ نے آنکھیں دکھائی۔ تو آپ کا مطلب ہے مجھے کھانا نہیں بنانا آتا؟ اکراش نے ایپرن باندھتے فوراً سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم بھول جاتی ہو کہ کھانے میں اسپائسز کس حساب سے ڈالتے ہیں، کہہ کر وہ مسکراہٹ دباتا خود اسٹو کی جانب ہو گیا۔ مگر کشمالہ کچھ الجھ گئی۔ اس نے کب کھانا اچھا نہیں بنایا تھا؟ گویا کہ وہ زیادہ کھانا نہیں بناتی تھی، مگر پھر بھی وہ جب بھی بناتی تھی وہ اس کے کھانے کی تعریف کرتا تھا۔ پھر کب؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کب اس نے کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا تھا؟ اس نے اس کی مصروف پشت کو دیکھا۔ اکراش میں نے کب کھانا اچھا نہیں بنایا؟ اس کی پریشانی میں ڈوبی آواز سن کر اس کا دل چاہا وہ ہنس دے، مگر پھر وہ فوراً سنجیدہ ہوتا اس کی طرف گھوما۔ کون سا والا پوچھ رہی ہو؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ شرارت بھی تھی۔ کشمالہ نے سمجھ کر آنکھیں دکھائی، وہ ہنس دیا۔ سر آپ؟ فرحان سیدھا کچن میں گھس آیا تھا، مگر پھر کشمالہ کو بیٹھا دیکھ کر جذبس ہو کر ٹھہر گیا۔ اکراش نے جہاں اسے گھورا تھا وہیں کشمالہ نے کندھے کا دوپٹہ درست کیا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ آپ بات کریں، میں باقی سب کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اکراش پہ نرم سی مسکراہٹ ڈالتے وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تو اکراش نے اس کی جاتی پشت سے نظر ہٹا کر فرحان کو سرد نگاہ سے نوازا اور پھر واپس اسٹو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فرحان نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ سر خبر آئی ہے؟ اکراش نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ فرحان نے نظر جھکا لی۔ رات سناٹا اور کھڑکی سے اسٹڈی میں آتی ٹھنڈی ہوا۔ اس نے تصاویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا جو اسے آج ہی موصول ہوئی تھی اور پھر لیپ ٹاپ سے USB نکالی جس میں مختار عاصم کے گوداموں میں موجود بلیک میلنگ اسلحہ کی فوٹیجز موجود تھی۔ اس نے تمام چیزیں اکٹھی کر کے ایک خاکی لفافے میں ڈالی اور پھر گلا کھنکارتے میز پہ پڑا فون اٹھایا اور کرسی سے سر ٹکاتے اس نے ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگایا تھا جو دوسری ہی گھنٹی پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ آپ سے رابطہ ضرور ہوگا۔ اس کے بولنے سے قبل بھی دوسری طرف بیٹھا شخص اس کو پہچان چکا تھا۔ اکراش نے کرسی سے سر ٹکائے رکھے آنکھیں موند لی اور دھیرے دھیرے جھولنے لگا۔ اب آگے۔ سر میڈم کہہ رہی تھی کہ ان کو مارکیٹ جانا ہے، یہاں سے فارغ ہو کر چلتے ہیں۔ پسٹل میں گولی ڈال کر سیفٹی کیچ ہٹاتے اس نے ماتھے پہ موجود چشمے کو آنکھوں پہ کرتے کہا اور پھر ہاتھ ہوا میں کرتے سامنے موجود نشانے کو فوکس کیا۔ فرحان پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے سے آتے شخص پہ نظر پڑی تو اس کے بندھے ہاتھ کھل گئے۔ سامنے سے مختار عاصم چلا آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آگے پیچھے ملازمین اور گارڈز کے حلقے میں ان کی طرف آ رہا تھا۔ اکراش نے فائر کیا جو سیدھا نشانے پہ لگا تھا۔ اس نے نظر اٹھائی تو ساتھ کھڑے مختار عاصم کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ مصروف لوگ آج ہمارے علاقے میں کیسے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ مختار عاصم نے اسے دیکھا تبھی اس کے سیکرٹری نے لا کر پستل اسے تھما دیا جس کا سیفٹی کیچ وہ ہٹا چکا تھا۔ کبھی کبھی دشمنوں کی خبر گیری کر لینی چاہیے حاج صاحب۔ وہ اکراش کو اکراش کی بجائے حاج صاحب کہتا تھا۔ اکراش نے جیسے متاثر ہوتے ہوئے ایبرو اٹھائے۔ آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی اب عمر سفر کی نہیں، میں خود ہی حاضر ہونے کا سوچ رہا تھا۔ کہنے کے ساتھ اس نے ایک اور نشانہ فوکس کیا اور پھر اگلے ہی لمحے ٹریگر دبا دیا۔ مختار عاصم نے آنکھیں سکیڑ کر نشانے کو دیکھا پھر متاثر ہوتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ حاج صاحب سنا ہے آپ کی 8 ماہ کی بیٹی بہت پیاری ہے اور آپ کی بیوی کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا؟ اس کے الفاظ نے اکراش کی روح کو جیسے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ فرحان نے سرد آہ لیتے باس کو دیکھا جس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ عجیب شخص شدید غصے میں کیسے مسکراتا تھا۔ اکراش نے پستل موڑے بغیر ہاتھ پیچھے کرتے فرحان کو تھمایا اور پھر کلائی پہ بندھے گھڑی درست کرتے سر جھکائے 2 قدم مختار عاصم کی جانب بڑھا۔
اور چند انچ کے فاصلے پہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جانتے ہو اس کی آنکھوں میں آخری تاثر کیا تھا؟ اس کی سیاہ سرد آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے مختار عاصم کو جنون نظر آیا تھا۔ مختار عاصم کے چہرے پہ بھی دکھ نمودار ہوا تھا۔ اکراش مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اسے اپنی موت کا یقین نہیں ہوا تھا۔ وہ آخری ہچکی تک اس وہم میں رہا کہ اس کو کوئی آ کر بچا لے گا، کیونکہ وہ نہیں مر سکتا، وہ امورٹل ہے۔ مگر کون جانتا ہے کہ کب کون اپنی قبر خود ہی کھود لے۔ کہتے ساتھ اس نے مختار عاصم کے کندھے سے نادیدہ گرد صاف کی اور پھر مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ فرحان بھی پیچھے ہی تھا۔ تیز ہوا میں ساحل پہ پھیلی تیز ڈیزل کی بو اور سمندر میں بحری جہاز کی آواز کے ساتھ ریتیلی پٹی کے ساتھ ٹکراتی منہ زور لہریں۔ اس نے گاڑی کے ساتھ پشت ٹکائے آنکھوں پہ دوربین لگائے سامنے سمندر میں موجود آتے بحری جہاز کو دیکھا، جس پہ بڑا سا سرخ دائرہ بنا تھا اور مختار عاصم کی اور اس کے بھائی کی کمپنی کا لوگو چمک رہا تھا۔ اس نے آنکھوں سے دوربین ہٹا کر تیزی سے جیب سے فون نکالا اور پھر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ کال پہلی ہی بیل پہ اٹھا لی جیسے دوسری طرف کوئی چوکنا بیٹھا تھا۔ تیار ہو؟ حکم کی دیر ہے جناب، انسپکٹر کی جوش بھری آواز پر اس نے کال کاٹ دی اور پھر واپس دوربین آنکھوں سے لگا کر دیکھنے لگا۔ جہاز کا پھاٹک کھل چکا تھا جس میں سے اب عملہ نکل رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جس اسپیشل فورس نے نیوی کے ساتھ مل کر ریڈ کی تھی۔ کون جانتا تھا قابل اعتماد ڈیفنس منسٹر کے جہاز پہ ریڈ پڑ جائے گی۔ اکراش گھر کے لیے نکل رہا تھا جس وقت اس کو خبر ملی تھی۔ اس نے میسیجز وصول کرتے ساتھ ہی واپس فون جیب میں رکھا اور ڈرائیور کو چلنے کا کہہ کر نشست سے پشت ٹکا کر باہر کی جانب بھاگتے منظر دیکھنے لگا۔ وہ گہری سوچ میں تھا جب اس کے فون پہ بیل بجی۔ اکراش نے جیب سے فون نکال کر نمبر دیکھا جو غیر ملکی تھا۔ اس نے تیزی سے کال اٹھائی۔ ابھی تو آپریشن میں 2 دن تھے، پھر ایک دم سے کال کا مقصد؟ روزہ کی طبیعت وہاں جاتے ہی بگڑ گئی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر بڑھتا جا رہا تھا، بخار بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اس کا آپریشن نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسری طرف کینسر کا مرض بھی جان کو آیا ہوا تھا۔ فی الحال ڈاکٹرز صرف ادویات دے کر مزید جراثیم پیدا ہونے سے روک رہے تھے، مگر یہ بھی زیادہ دیر حل پا نہیں ہو رہا تھا۔ اکراش کافی پریشان تھا۔ روزہ کی طرف سے اب بھی نمبر دیکھ کر اس کا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ خیریت ڈاکٹر؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو آگے بیٹھے فرحان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے نمی ابھری تھی، جو جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے غائب بھی ہو گئی تھی۔ نشست پہ موجود اس کے بائیں ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ فرحان نے سرد آہ خارج کرتے واپس چہرہ موڑ لیا۔ اسے بغیر پوچھے محض دیکھ کر ہی سمجھ آ گئی تھی۔ اس کو افسوس ہوا تھا۔ اکراش نے کال کاٹی اور پھر بے بسی سے پشت سیٹ سے ٹکا کر منہ کے آگے ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتے باہر دیکھنے لگا۔ کشمالہ نے بالوں کو درست کرتے سامنے موجود شہد رنگ پونی کو پشت پہ ڈالا اور پھر مسکرا کر چہرے پہ نظر ڈالتی وہ کمرے سے نکل کر اکراش کی اسٹڈی کی طرف بڑھی، جہاں کی صفائی اس نے اپنی نگرانی میں کروانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو اکراش نے ملازمین پہ غصہ کرنا تھا۔ اس نے دروازہ ڈھکیل کر قدم اندر رکھے تو جیسے مسمرائز ہو کر رہ گئی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اس نے حیرت سے کھلے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ اندر داخل ہوتی ملازمہ نے اس کا اظہار دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ میم، جب ہم نے آپ کی تصاویر دیکھی تھی ہم سب بھی ایسے ہی حیران ہوئے تھے۔ سر زیادہ تر اپنی اسٹڈی میں رہتے تھے، آفس سے آتے ساتھ ہی وہ اسٹڈی میں بیٹھ جاتے اور اکثر روزہ میڈم کے زبردستی بلانے پر ہی باہر نکلتے۔ کبھی کبھی تو کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بس کافی پیتے رہتے۔ وہ کھڑی بتا رہی تھی اور کشمالہ بس سنتی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا اسٹڈی کی ہر دیوار پر اس کی تصاویر آویزہ کشمالہ کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بڑی تصویر کی طرف قدم بڑھائے جو اس کی اکراش کے ولیمے کی تھی۔ وہ برائڈل سوٹ میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی آویزہ دوسری تصویر میں وہ کرسی پہ بیٹھی گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ اس تصویر میں کتنی اداس تھی۔ کشمالہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اسے مزید شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ اکراش اس کا کتنا بڑا دیوانہ تھا۔ کشمالہ اگلی تصویر کی طرف بڑھی۔ یہ تصویر اس نے عریشہ کے ولیمے پہ لی تھی۔ اکراش کی طرف منہ کیے وہ منہ پہ ہاتھ رکھے کسی بات پہ ہنس رہی تھی اور اکراش ذرا سا سامنے کو جھک کر اسے کہہ رہا تھا،
چلو ہم بھی بھاگ کر شادی کر لیں۔ کشمالہ اس بات پہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ آخر اس کو اسی سے بار بار شادی کا کیوں شوق تھا؟ اسے یاد تھا اس نے جواب دیا تھا کہ اس کے لیے آپ کو دوسری ڈھونڈنی پڑے گی کیونکہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ تو اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا، دوسری، تیسری اور چوتھی بھی تم سے ہی ہوگی۔ اور ایسا کہتے وہ دیکھ سکتی تھی، اس کی سیاہ آنکھ جذبات کی سچائی سے چمک رہی تھی۔ بہت سی یادیں محض اس تصویر کو دیکھتے امڑنے لگی تھی۔ کشمالہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تصویر کو چھو کر لمس کو محسوس کرنا چاہا۔ اس نے دروازہ ڈھکیل کر دیکھا اور وہ اس کی جانب پشت کیے تصویر کو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ پیچھے ملازمہ میز کو نرمی سے صاف کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر کام وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اکراش خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ محسوس کن خوشبو پا کر وہ فوراً گھومی۔ اکراش کیا ہوا؟ وہ مسکرا دینا چاہتی تھی مگر پہلی نظر میں ہی وہ اس کی سیاہ آنکھوں کی سنجیدگی کو پا چکی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھو کر پوچھا تھا۔ اکراش اس کا وہی ہاتھ تھامے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ کو پریشانی نے گھیرا مگر وہ بولے بغیر خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہمیں نیو یارک جانا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتے وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ کشمالہ چونک گئی۔ وہ روزہ کے بارے میں کافی کچھ جان چکی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ کچھ روز میں اس کا آپریشن ہے اور تب ان کو جانا ہے، مگر اب ایک دم سے؟ لیکن آپ تو کشمالہ، روزہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے مزید سوال کو سنے بغیر اس نے آگاہ کیا تو کشمالہ کا ذہن لمحے بھر کو خالی سا رہ گیا۔ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اکراش کے لیے روزہ کی اہمیت کو۔ کشمالہ نے اس کا کندھا سہلایا۔ کب جانا ہے؟ ابھی۔ اکراش اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس زمین کو گھور رہا تھا۔ کشمالہ اپنی جگہ سے اٹھی، نرمی سے اس کے بالوں پہ بوسہ لیا اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں پینٹ ہاؤس کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ کشمالہ نے سوئی ہوئی ابیحہ کو کندھے سے لگا رکھا تھا اور اکراش سامنے چمکتی روشنیوں کو دیکھتا گرم مائع گھونٹ در گھونٹ اندر انڈیل رہا تھا۔ ہلکی ہوا میں دونوں کے بال جنبش کرتے کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کافی دیر سے خاموش تھی۔ کشمالہ نے پوچھا تو روشنیوں سے لمحے بھر کر نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہی کہ زندگی رشتوں کے لیے کبھی پوری کیوں نہیں پڑتی؟ ہر روز کوئی نہ کوئی اس زمین سے کیوں اوپر چلا جاتا ہے؟ ہمارے دل کا ایک حصہ کسی کے چلے جانے پہ غمگین کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کبھی کوئی انسان بغیر کسی کو کھوئے ہمیشہ خوش رہے؟ کشمالہ نے افسردگی سے سرد آہ بھری۔ کاش ایسا ممکن ہوتا۔ اس کی سرد آہ پہ اکراش نے واپس اسے دیکھا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کی شہد رنگ آنکھیں اداس تھیں۔ تم نے انکل کو آنٹی کے جانے کے کتنے عرصے بعد کھویا تھا؟ شاید 1 سال۔ افسردگی سے اسے دیکھا۔ اتنی چھوٹی سی تھی کہ ڈھنگ سے یاد بھی نہیں۔ بس اتنا یاد ہے کہ مما کے جانے کے بعد میں اکثر ان کے پاس سو جاتی تھی اور اگر کبھی رات میں پیاس سے آنکھ کھل جاتی تو وہ ہمیشہ ایک کرسی پہ بیٹھے چھت کو دیکھتے نظر آتے، جانے روتے رہتے تھے یا پھر کچھ پڑھتے تھے۔ بس جب تک رات رہتی اداسی اس کے کمرے میں ڈیرا جمائے رکھتی۔ جیسے دن چڑھتا فوراً سے فجر کے بعد خبر نامہ چلا دیتے اور پھر 2-3 گھنٹے کے لیے سو جاتے۔ نانی اور بھائی اس وقت ان کو کبھی نہ جگاتے۔ بابا ویسے بہت وقت کے پابند تھے مگر مما کے جانے کے بعد جیسے سب بھول گئے تھے۔ نوکری بھی شاید چھوڑ دی تھی انہوں نے۔ آج تو جیسے اسے موقع چاہیے تھا بابا کو یاد کرنے کا۔ اکراش نے خاموشی سے سنتے کپ مڑ کر پیچھے پڑی میز پہ رکھا اور پھر کشمالہ کے حالے سے ابیحہ کو نکال لیا۔ کشمالہ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور پھر افسردگی سے مسکرا دی۔ جب تک ہوش نہیں آیا لگتا رہا مما بابا دونوں آسمان پہ ستارہ بن کر چمک رہے ہیں اور وہاں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر میں گھنٹوں ستاروں سے مما بابا سمجھ کر باتیں کرتی رہتی مگر پھر جیسے ہی ہوش نے چوکھٹ پار کی خوف اور خوابوں نے دامن پکڑ لیا، امیدیں دم توڑ گئی، خوشی ساتھ چھوڑ گئی۔ ستاروں کا ساتھ جانے کے بعد شاید پہلی بار میں نے اپنے ہوش میں ان دونوں کو کھویا تھا اور جب احساس ہوا کہ وہ تو شاید مجھے بھول ہی گئے تب میں بہت روئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے دل نکال کر مٹھی میں جکڑ لیا۔ سانس تک نہیں آ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہ ہو سکا کیسے روانی سے لڑی کی صورت اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اکراش نے اس کو نہیں روکا۔ وہ آج بس اس کو سننا چاہتا تھا اور کشمالہ نے بھی خود کو نہیں روکا۔ وہ اپنے اندر موجود اس غم کی کائی کو اکھیڑنا چاہتی تھی۔ روزہ میڈم کو پاکستان میں وہیں پینٹ ہاؤس کے بیک پہ دفن کیا گیا تھا جہاں سے گزرتے روز اکراش صبح جم جاتا تھا مگر وہ روزانہ فاتحہ پڑھنا کبھی نہیں بھولتا تھا۔
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔